सूरत अल-बकरा की तफसीर आयत नंबर 203 से अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। या रब, हम तुझसे तौफीक मांगते हैं कि तेरा ज़िक्र करते रहें और तेरा शुक्र करते रहें। आमीन या रब। अच्छा जी, पिछली आयत में हज के बारे में बात हो रही थी और हमने क्या पढ़ा कि सबसे जामिया तरीन दुआ, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरा हसनतन व किना अज़ाबन नार। और हमें हदीस से क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये दुआ पढ़ते थे। ठीक है जी, तो इस दुआ को लाजमी अपनी दुआओं में रखिए। फिर आगे बात आ रही है वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि व मन तअख़्ख़रा फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। यानी अल्लाह का ज़िक्र करो अय्यामिन मादूदात, गिने चुने दिनों में। यानी इससे मुराद कि थोड़े से दिनों में, थोड़े से तो दिन हैं, कलील तो दिन हैं हज के, तो इन दिनों में अल्लाह का खूब कसरत से ज़िक्र करो। अब इस आयत में यानी आयत नंबर 203 में ये जो अय्याम मादूदात की बात हो रही है, तो इससे मुराद अय्याम तशरीक हैं। ठीक है, यानी 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा के दिन, जिनमें कसरत से ज़िक्र इलाही यानी अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करना चाहिए और तकबीरात कसरत से कहनी चाहिए। यहाँ तक कि एक हदीस में है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर कहना चाहिए। इवन यहाँ पर भी हरमैन शरफ़ैन यानी दोनों हरम में इमाम जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ा देता है उसके बाद वो एक बार तकबीर पढ़ता है, इन दिनों में, ख़ास कर इन दिनों में। तो इन दिनों में, और फिर देखें आप ज़िलहज्जा के महीने की फ़जीलत क्या है। अफ़दलुल अय्याम दुनिया, यानी पूरे साल के जितने भी दिन हैं अल्लाह को इन दिनों में किए गए काम सबसे ज़्यादा महबूब हैं। अफसल तरीन ये दिन है ज़िलहिज्जा के दिन। जैसे हदीस मुबारका में क्या बात आती है, बल्कि एक से ज़्यादा अहादीस हैं इसके बारे में, ऐसे ज़बरदस्त रिवॉर्ड की बात आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला को बाकी दिनों में किए गए काम जो नेक सालेह अमल हैं इतने महबूब नहीं जितने इन दिनों में महबूब है। तो इस पर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह को जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ना भी इतना महबूब नहीं है बाकी दिनों में जितना कि इन दिनों में अल्लाह को नेक काम पसंद है। तो आपने फरमाया वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, हाँ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं, इल्ला मगर ये, यानी एक शर्त है, जो जिहाद कर रहा है अल्लाह की राह में क़िताल कर रहा है उसके लिए फिर एक शर्त है कि वो निकले अपनी जान के साथ, अपने माल के साथ, और फिर कोई चीज़ के साथ भी वो वापस ना लौटे, जानो माल लुटा दिया अल्लाह की राह में, हाँ फिर ये काम महबूब है। यानी ये एक कंडीशन है, अगर ये ना हो तो अल्लाह को बस इन दिनों में किए गए काम सबसे पूरे साल की जो निस्बत है उससे ज़्यादा महबूब है। आप इमेजिन कर लें कि रमज़ान भी आ गया ना सारा, ठीक है, ज़रा ये बात गौर करने की है, रमज़ान भी आ गया, फिर रमज़ान का आखिरी अशरा भी आ गया। क्या हाल होता है यहाँ पर मक्का में आखिरी अशरा में, पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। यानी ये ज़रा मैंने एम्फसाइज़ किया है कि उस वहाँ पर जो क्राउड होता है आखिरी अशरा में, क्यों भला? भाई हदीस है ना कि आपने फरमाया कि आखिरी रातों में ढूंढो लैलतुल क़द्र को, ठीक है, और आखिरी अशरा में आपने बाकी जो रमज़ान है उसकी निस्बत ज़्यादा मेहनत की है, स्ट्रगल की है नेक कामों में, क़ियामों सियाम में, ठीक है। अब उसी में लैलतुल क़द्र भी आ गई जो 1000 महीनों से बेहतर है जिसमें की गई इबादत, ठीक है ना, ऐसी बात है ना, सूरतुल क़द्र में ऐसी बात आ रही है ना। तो आप रमज़ान के भी सारे दिन ले लें, ठीक है, तो अल्लाह ने कहा इन सब से बढ़कर मुझे ये जो अशरा है, यानी ये जो 10 रातें हैं, सूरतुल फ़ज्र में क्या पढ़ते हैं, वल फ़ज्र वलयालिन आशिर, पहली और दूसरी आयत है ना ये, कि अल्लाह ने कसम खाई है इन 10 रातों की, ये रातें अल्लाह को बड़ी महबूब हैं। फिर देखें इसकी फ़जीलत, यानी उलमा क्या कहते हैं कि ज़िलहिज्जा अफ़ज़ल अय्याम दुनिया, दुनिया के बेहतरीन अफ़ज़ल डेज़, देन वजअला अफ़ज़लहा यौमुन नहर, फिर सबसे बेस्ट डे जो है, जो अल्लाह को सबसे महबूब दिन है वो है यौमुन नहर, जिस दिन कुर्बानी की जाती है। फिर उसके बाद क्या है, वह अफ़ज़ल अय्यामुल उसबू यौमुल जुमा, यानी जुमा का दिन, वो भी ज़िलहज्जा के वीक का।
پھر اسی طرح یوم عرفہ کے بارے میں کیا بات آتی ہے؟ جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اتنی گردنوں کو آزاد کرتا ہے جہنم کی آگ سے، اس سے پہلے کسی اور دن نہیں ایسا ہوتا کام، یعنی صرف اس دن میں، جس دن حج ہو رہا ہوتا ہے نا اس دن۔ اسی لیے جو نان حاجی ہیں ان کے لیے کہا جائے، سنت ہے یہ، ٹھیک ہے، نان حاجی کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اس دن کا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، کیونکہ وہ ایک روزہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی تاکید کی گئی ہے حدیث میں، یوم عرفہ کا روزہ، یہ تو جانی پہچانی بات ہے، لیکن نان حاجی کے لیے، حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان ایام کی فضیلت میں تو علماء نے صفحے بھر چھوڑے ہیں، ان دنوں میں کرنے کے کام کیسے ہیں، کس طرح لوگ اپنے آپ کو اسکیجولائز کر لیتے ہیں، ترتیب دے لیتے ہیں اپنے دنیا کے کاموں کو، کہ بھی یہ جو 10 دن ہیں کچھ لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں، یہ بھی نفل ہے، یعنی اگر کسی کی ہمت ہے تو ٹھیک ہے، جتنی اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے، لیکن بہرحال ان 10 دنوں میں ہمیں خوب سے خوب نیک اعمال کرنے چاہیے، ان کی طرف سٹرگل کرنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تم مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے اور مجھ سے ایکسیپٹ کر جو میں ڈیڈز کروں، اور مجھے مزید ان میں بڑھا، اپنے فضل میں مجھے بڑھا۔ اور بات یہی ہے کہ ہمیں ان دنوں کو ذرا سا بھی مس نہیں کرنا چاہیے، پوری اپنی کوشش رکھنی چاہیے، تسبیحات نوافل کی، اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے بہت زیادہ نوافل پڑھنے کی یا پھر روزے رکھنے کی، تو تسبیحات بڑا آسان ذکر ہے، جیسے میں کل پرسوں ہی ایک جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ تسبیحات سبقت المفردون، یعنی سبقت لے گے مفردون، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مومن اور مومنات، تو یہ آسان چیز ہے۔ تو اس میں بھی جو ایسی اذکار ہیں کہ جو زمین و آسمان کے درمیان جو جگہ ہے وہ بھر دیں آپ کے نیک اعمال کے ساتھ، تو اتنی کسی میں ہمت ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ نے کہہ دیا، جب اللہ نے کہہ دیا تو یہ حق بات ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تیسرا کلمہ جو ہے اس کی کثرت کیجیے ان دنوں میں، صدقہ خیرات ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، یعنی جو کام ہم روٹین میں کر رہے ہیں تھوڑا سا اس میں اور بلکہ زیادہ اس میں اضافہ کر لینا چاہیے، صدقہ خیرات لازمی کیجیے۔ کھانا کھلانے کے اوپر بہت ساری آیات ہیں، آیات، یہ خوبی ہے، وصف ہے، کوالٹی ہے جنتیوں کی، کھانا کھلانا مسکینوں کو، یتیموں کو، بھوکوں کو، خاص کر اللہ نے کہا قحط کے دنوں میں اس کو تو گھاٹی عبور کرنے سے اللہ نے برابر کر دیا ہے کہ کھانا کھلانا، اور ایون اللہ نے کہہ دیا جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہی اسلام ہے، یعنی کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے، دیکھیں نا اسلام کیا ہے، تو آپ نے کہا کھانا کھلانا، سلام کرنا، کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ جان لیجئے کہ ریچولز کا ادا کر لینا ہی کافی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان و تقوی کو بڑھائے ان اعمال سے، نہ صرف کہ ظاہری طور پر ہم کرتے رہ جائیں، اللہ نہ کرے ہمارے اعمال میں بھی قرآن کریم آئے، صرف گلوں تک نہ رہے۔ اچھا جی، یہ چند احادیث تھیں اور کچھ جو ایمفسائز کر رہی ہیں ذی الحجہ کے دنوں کو، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے، لیکن فی الحال یہاں پر میں تفسیر میں ابھی اتنا ہی اس پر رکھتے ہیں۔ تو جی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایام تشریق ہیں، یعنی ایام معدودات سے مراد ایام تشریق 3 دن جو ہیں، لیکن کیا ہے کہ 3 دن کنکریاں مارنا، جمرات کو 3 دن حاجی کنکریاں مارتے ہیں نا، تو 3 دن کنکریاں مارنا افضل ہے۔ وہ جو وائٹ سے خیمے ہوتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے پکچر میں، ویڈیو میں، تو وائٹ خیموں میں وہ لوگ ٹھہرے ہوتے ہیں منی میں، تو اب کیا ہے کہ وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں 3 ڈیز۔ اب 3 ڈیز ٹھہرنا افضل ہے، لیکن اللہ نے کہا اگر کوئی 2 دن بھی ٹھہرتا ہے، یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ تک وہ رہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ جتنے دن بھی انسان ٹھہرا، دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا تھا۔ تو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو 2 دن رہ رہا ہے یا کوئی 3 دن گزارا ہے، بشرط یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ وہ گزارے اپنے دن، اور تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور یاد رکھو کہ اس کے حضور یعنی اللہ ہی کی طرف تم سب کو اکٹھے ہونا ہے، تحشرون، وہ تمہیں جمع کرے گا۔ آگے بات آ رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اس آیت میں ایک شخص کی مثال دی جا رہی ہے، بڑی حکمہ کے ساتھ بات سمجھائی جا رہی ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا انسان ہوتا ہے
جس کی باتیں اس دنیا کے زندگی میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ بات چیت میں، تقریر کرنے میں، کسی پر چھا جانے میں وہ بڑا ماہر ہے، باتوں میں وہ جیسے کہتے ہیں نا ہم لچھے دار باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ دوسروں کو امپریس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی انسان ایسا ہے دنیا میں تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا نیک نیت ہوں، میں تو جی لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں، رفاہی سلسلے میں میری بھاگ دوڑ ہے، سوسائٹی کو نفع دے رہا ہوں، پھر اس پر کیا ہے وہ بار بار اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے، یعنی کہ جی اللہ گواہ ہے میں تو دیکھیں ایسا ہو۔ اچھا دیکھیں ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دے دوں، ہم کہتے ہیں نا اردو میں جو مثال لیتے ہیں، خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے کہ نہیں، یعنی جس میں کچھ نہیں ہوتا خالی ہوتا ہے نا وہ آواز زیادہ دیتا ہے، شور زیادہ مچاتا ہے، جس میں کچھ ہوتا ہے اس سے آواز نہیں آتی۔ اب یہ جو صفت ہے، یہ جو کوالٹی ہے، یعنی اپنے آپ کو پھر سچا ثابت کرنا دوسروں کے آگے، بھئی اگر تم سچی ہو تو ٹھیک ہے اللہ تمہیں ریوارڈ دے گا، تمہیں دوسروں سے تو ریوارڈ نہیں نا چاہیے، لیکن اب دیکھیں یہ مثال کہاں پر فٹ ہوتی ہے، منافقون پر، جیسے سورۃ المنافقون میں ہم نے پڑھا تھا نا، کیا بات آتی ہے 28ویں پارے میں یہ سورہ ہے، اذا جاءک المنافقون، یعنی اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں نا، یہ جو ہپوکریٹس ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ کو، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یعنی ہم قسم کھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں تھے آ کے آپ کے سامنے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، بھئی اللہ تو وہ جانتا ہے، جس نے رسول کو بھیجا اس کو نہیں پتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر آگے زبردست بات اللہ کہتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذب، اور اللہ قسم کھاتا ہے، یعنی اللہ نے بھی قسم کھا دی، اللہ قسم کھاتا ہے کہ بے شک یہ جو منافق ہے نا یہ جھوٹے ہیں، یہ سراسر جھوٹے ہیں، لکاذبون، جھوٹے پکے جھوٹے ہیں یہ، حالانکہ چاہیے آپ کے سامنے آ کے قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ کوئی ایسا شخص، یعنی یہاں پر مثال ہے، اب دیکھیں ضعیف روایت کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ میں بات آ رہی ہے، لیکن بات یہ کہ اسکالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس سے مراد سارے ہی منافقین اور متکبرین ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں بھی یہ کوالٹیز پائی جائیں گی، یہ جو اللہ نے کہہ دی یہ بات کہ بھئی بات چیت میں وہ بڑا زبردست ہے، لوگوں کو بڑی بھاتے ہیں اس کی باتیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے وہ بدترین دشمن ہوتا ہے، جیسے آگے بات آ رہی ہے الد الخصام، یعنی وہ بدترین دشمن ہے، الد الخصام کے معنی ہے وہ دشمن جو تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، بدترین دشمن، یعنی جو حق بات کو روکنے کے لیے اس کی اگینسٹ، یوں کہہ رہے کہ اسلام کے جو اگینسٹ ہیں، جو زیادہ بڑے دشمن، جیسے ابو جہل بھی تو بہت بڑا دشمن تھا نا، لیکن فرق کیا تھا کہ وہ ظاہری طور پر نظر آ رہا تھا، وہ سب کو پتا تھا یہ دشمن ہے، اس نے کوئی لبادہ تو نہیں اوڑا تھا نا۔ اب منافقین نے زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم آپ پر ایمان لا رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، لیکن اندر سے جھوٹے ہیں، پکے جھوٹے، یعنی آستین کا سانپ۔ اب ایک سانپ کھلا ہوا ہے، مثال کے طور پر ایک کھلا سانپ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ تو اس کو مار دیں گے نا، بھئی یہ نظر آ رہا ہے اس کو تو پکڑو، یہ تو دشمن ہے۔ اب جو چھپا ہوا سانپ ہے وہاں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، اس کو تو پکڑا جانا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے ہپوکریٹس کی سزا جو سورہ نساء میں اللہ نے بتا دی ہے، اسفل، یعنی سب سے نیچے، جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا جس میں منافقین جائیں گے۔ اور ایک میرا لیکچر ہے ہپوکریٹس کے اوپر، یعنی ٹھیک ہے ہپوکریسی اب وہاں اس دور میں تو اور طرح کی تھی کہ وہ زبان سے تو انکار نہیں کر رہے تھے لیکن دل سے انکاری تھے، ٹھیک ہے، ریفیوز کر رہے تھے دل سے، ایون جو ہپوکریٹس تھے وہ نماز کے لیے بھی جاتے تھے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اقرار تو کرتے ہیں، ہم بھی زبان سے کہہ رہے ہیں ہاں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر، یوم آخرت پر، لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے ڈیڈ سے ان چیزوں کو ڈینائی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے لوگ، تو سود کھا رہے ہیں، دیکھیں برائیاں گننا شروع ہو جائیں تو کہاں تک جائیں، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے عملوں سے اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ بھی یہ فسق کی یہ علامت ہے، فسوق یعنی ڈس اوبیڈینس کے کام ہیں، اور یہ بھی جو خصلت ہے ہپوکریسی کی طرف لے جاتی ہے، بلکہ اسی کے ساتھ میچ کرتی ہے یہ کافی حد تک، نفاق۔ تو اسی لیے اللہ کا ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور دعائیں جیسے اللہم طہر قلوبنا من النفاق، کہ اللہ
ہمارے دلوں کو پاک کر دے نفاق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی ہے. تو ان کاموں سے بچنا ہے جو منافقین والے کام ہیں. اچھا جی، تو اب یہ یہاں پر کیا رہے کہ جو الد الخصام یعنی سب سے زیادہ ٹیڑھا دشمن جو اگینسٹ ہو حق بات کے اور ہر طرح کی وہ ایفرٹ پٹ کرے حق بات کو روکنے میں، ہر طرح کی، یعنی وہ کسی چیز سے وہ رکے نہ، ہر حربہ استعمال کرے. پھر آگے بات آ رہی وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اور آگے اسی کی مزید صفت کیا بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ پلٹتا ہے، یعنی مزے مزے کی دل لبھانے والی باتیں بنا کر جب وہ پلٹتا ہے، یعنی جب اکیلے میں ہوتا ہے جو اس نے کرتوتیں کرنی ہے، تو عملاً پھر وہ کیا کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ فساد پھیلانے میں، کھیتوں کو غارت کرنے میں اور نسل انسانی کو تباہ کرنے میں ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ نے کہا کہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. پھر آگے بات آ رہی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھی تو اللہ سے ڈر، یعنی تقوی اختیار کر، تو کیا ہے کہ اس کی اپنی عزت و انا اس کو اس گناہ پر جمائے رکھتی ہے. تو ایسے شخص کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. پچھلی آیات میں منافق کے بارے میں بتایا گیا، اس کی کیا صفات ہیں، کیا کرتا ہے. اب اگلی آیت میں اس کے اپوزٹ کام، ٹھیک ہے، کیا پڑھنے لگے ہم کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یعنی پیچھے بات ہوئی ایک شخص ایسا ہے جو اسلام کا بدترین دشمن، فساد پھیلانے والا، لوگوں کو حق بات سے روکنے والا، اور اس کے برعکس کوئی ایسا بھی ہے لوگوں میں سے جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے کھپا دیتا ہے، بیچتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے، اس کا پلیئر لینے کے لیے. اور اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. اس آیت کی تفسیر میں بات ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور ان کی سٹوری یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے مدینہ کی طرف، تو انہوں نے اپنا مال و اسباب جو بھی کمایا ہوا تھا وہ اپنے ساتھ لے لیا. اور جب وہ جانے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال تو سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، تو ہم اسے آپ کو ساتھ نہیں لے جانے دیں گے. تو سبحان اللہ، حضرت صہیب نے وہ سارا مال ان کافروں کے حوالے کیا اور ایمان و دین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع مند تجارت کی، یعنی ایسی ٹریڈنگ کی ہے کہ جس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے، نفع ہی نفع ہے. 2 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے. فتح القدیر کی تفسیر اس کو ریفر کر رہی ہے. اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت عام بھی ہے، یعنی وہ تمام مؤمنین متقین جو دنیا کے مقابلے میں اپنے دین کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کو پریفر کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان میں شامل ہوں گے. کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا، کتنی بڑی گریس ہے. اور اسی طرح حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا کہ جس نے فتنے والے دور میں بھی یعنی اچھے اعمال کی طرف وہ بڑھا، اس نے برائیوں کو چھوڑا، حرام کاموں کو چھوڑا، حلال کاموں کی طرف بڑھا، اللہ کی اوبیڈینس کے کاموں میں بڑھا، تو گویا اس نے ہجرت کی اللہ اور رسول کی طرف. کتنی بڑی بات ہے ہجرت، مائیگریٹ کرنا، اور اس کا ریوارڈ بے انتہا ہے ہجرت کا. تو بات یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ایسی آیات جو کسی خاص شخص یا کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ دے رہی ہوں، یعنی اس کے بارے میں نازل ہوئی ہوں، تو یہ اصول ہے کہ اس کا امپلیمنٹ عام جنرل ان تمام لوگوں پر ہوگا جن میں وہ کوالٹیز پائی جائیں گی. جس طرح پیچھے ہم نے ایک منافق کی بات پڑھی نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، مَن جو من ہے نا وہ بتا رہا ہے ایک کے لیے، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر اس میں بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي. تو بات یہ ہے کہ اگرچہ ایک ایک شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن یہ رول سب پر امپلیمنٹ ہوگا جن میں جو کوالٹیز پائی جائیں گی. اگر اچھی بات اور مومن بھی کر رہے ہیں، وہ دنیا کو ترجیح نہیں دے رہے، دین کو دے رہے ہیں، تو وہ بھی اسی کیٹیگوری میں فال ہوں گے. تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یعنی اے ایمان والو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے سٹیپس کو فالو نہ کرو. ولا تتبعوا، پیروی نہ کرو اس کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بڑی سمپل سی آیت ہے یہ، پڑھنے میں، یاد کرنے میں، لیکن اس کا میننگ یعنی اللہ کہہ کیا رہے ہیں کہ تم کرو کیا میسج دیا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے پورے کے پورے؟ ہم آدھے داخل ہیں پھر اس کا مطلب
یہ پتہ نہیں کتنے داخل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کتنا عمل کریں. داخل ہونے سے مطلب کیا ہے؟ عمل کرو بھائی، پورے کے پورے عمل کرو جب تم ایمان والے ہو گئے ہو. یہ سمجھایا جا رہا ہے، بڑی اہم بات ہے. جیسے آپ دیکھیں، میں اس کی ڈیٹیل دیتی ہوں. سورۃ البقرہ میں یہودیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی کیا انہوں نے کیا کہ اللہ کے بعض احکامات کو تو مان لیا، جو دل کو بھائے، جو پسند آئے، جو کر سکتے ہیں وہ کر لیا. ٹھیک ہے، جو اللہ نے کہا اچھا جی یہ کام ہاں یہ کر سکتے ہیں، یہ کر لیا. اور جو نہیں، جو دل کو بھا نہیں رہا، جس میں قربانی کچھ دینی پڑ رہی ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے دنیا کا، بات سمجھ رہی ہیں، وہ کام چھوڑ دیا. اب اس کی مزید ڈیٹیل سے پہلے، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں کیا بات آتی ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم میرے بعض احکامات کو تو مان لیتے ہو اور بعض سے تم کفر کرتے ہو، بعض کو تم نہیں کر رہے. تو اب اس پر پھر جزا کیا ہے؟ یعنی اب اس پر پکڑ کیسے آئے گی؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو یہ کام کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. یعنی دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں تو شدید عذاب کی طرف پلٹائے ہی تم جاؤ گے، جو بھی یہ کام کرے گا. کچھ احکامات کو لے لیا اور کچھ کو نہیں. اچھا، اب ہم ذرا اس کو اپنے اوپر دیکھتے ہیں. یہ میں نے آیت پڑھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85، ٹھیک ہے، یہودیوں کے بارے میں. لیکن ہمیں بھی تو کہا جا رہا ہے نا بھائی، اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک تو میں عام بڑی سادی سی مثال آپ کے آگے رکھوں خواتین کی، یعنی جو ہماری جنس ہے وہ کیا کر رہی ہے. پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا، پھر بات کو کسی کو بات کریں. اچھا، میں ان خواتین کی بات کروں گی جو کہ حجاب لینے والی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے اکثر کہ خواتین حجاب لے رہی ہوتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، آنا جانا کہیں بھی، مارکیٹس میں یا جو بھی. اور جب کسی شادی پہ آپ ان کو دیکھیں، کوئی ویڈنگ سیرمنی ہے، تو اس پہ جو پھر حال، وہ پتہ نہیں حجاب کہاں ہوتا ہے اور میک اپ سے بھرمار. بھئی وہاں پر اللہ کدھر گیا؟ اللہ تو ادھر بھی موجود ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ نمازیں چھوٹ گئی، حجاب چھوٹ گئے. اور جو ویسے ہی نہیں حجاب کر رہی ہوتی، ان کی حالت تو اس سے بھی بدتر. تو کیا ہم یہ شادیوں میں اللہ کی رضا کے کام کر رہے ہیں؟ پھر وہاں پر اس وقت دین کہاں جاتا ہے؟ آپ کئی نماز پڑھنے والوں کو بھی دیکھیں گے یہ حال ہے. تو بڑی پریشان کن حالات ہیں ہمارے، ایمان کی شدید کمزوری ہے ہم میں. اور میں کہوں گی جو شادیاں ہیں، یہ بدترین یہ تو ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے شیطانی کاموں کے لیے. یہ ایک پلیٹ فارم ہے. لڑکیاں سج سنور کے آ رہی ہیں. جن لڑکیوں نے وہی میں بات کریں گی جنہوں نے حجاب لیے ہوتے ہیں، وہ بھی اس دن وہ سجی سنوری ڈیکوریٹ ہوئی ہوتی ہیں کہ ہر کوئی ان پر نگاہ ڈال رہا ہے. یہ نہیں. اور پھر وہ جو ہمارے سسٹم تھا کہ بھی ایک سیگریگیشن رکھنا ہے، سیپریٹ خواتین کو بٹھائیں، مردوں کو بٹھائیں، اب تو وہ چیز ہی نہیں رہ گئی. آپ جس مرضی طبقے میں چلے جائیں، بے حیائی عروج پر ہے. تو کیا ہم کر رہے ہیں؟ یہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ اللہ کی خوشی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی، پھر اس کے بعد اور مثالیں کہی ہیں. اب کئی خواتین کو، جیسے میں خواتین کے حوالے سے بات کروں گی، مردوں کی تو بات بھی آتی، وہ کمائی کے سلسلے میں کیا چیز جو ہو رہی ہے. آئی بروز کے حوالے سے آپ بات لے لیں. اکثر خواتین کو یہ کہا جاتا ہے بھائی یہ نہیں کرنا، حدیث میں لعنت کی گئی ہے اس عورت پر جو آئی بروز بنوائے گی اور جو بنانے والی ہے، دونوں پر. 10 لیڈیز ہیں، یعنی 10 خواتین ہیں جن پر کرس کیا گیا ہے، لعنت کی گئی ہیں. اور ان 10 میں سے 2 of them are those جو کہ اپنی آئی بروز کو پلک کروا رہی ہیں، جو پلکنگ کرواتی ہیں اور جو پلکنگ کرتی ہیں. پر یہ کام ہی نہیں چھوٹتا. وہ کہتی ہیں کہ ہم برائڈل کیسے تیار کریں؟ برائڈل تو تیار ہو ہی نہیں سکتی، امپاسبل ہے، یہ کام ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی آئی بروز نہ بنے. یعنی اللہ کی نافرمانی کے وداؤٹ تو کام ہی نہیں بنے گا. بھائی یہ ہمارا وتیرہ، یہ ہمارا طریقہ کار. اللہ ہمیں تو بچا لے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور اسی طرح آپ مرد کی جہاں پر وفات ہو جائے، ادھر بھی آپ دیکھیں جو رسوم نہ حدیث سے ثابت ہیں نہ دین کا حصہ ہیں، وہ کام کیے جا رہے ہیں اور اپنی گردنوں میں توق ڈالے ہوئے، بلا وجہ کا ہم نے بوجھ ڈالا ہوئے. اسی طرح پھر کیا بات آ رہی ہے کہ دیکھیں اللہ نے دین کو صرف مساجد تک تو نہیں روک رکھا نا، کہ دین صرف مسجدوں کے لیے آیا، بس نمازیں پڑھ لی خلاص. اگر اسی طرح ہی بات ہوتی تو اتنی دیر تک دین کو امپلیمنٹ کرنا ہے.
دین کے رولز کو امپلیمنٹ، دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، صرف نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں، روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، اچھا جی دین پر عمل ہو گیا، نہیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ الفتنۃ اکبر من القتل۔ فتنہ کیا ہے؟ شرک، جو کفر والے کام، جو دین سے روکے وہ کام۔ تو اللہ نے کہا اس کے لیے اس کو جنگ کرو، نبی کو کہا گیا کہ تم جنگ کرو جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو۔ فتنہ کیا؟ شرک، یہ کفر نہ ختم ہو، تو کفر کا خاتمہ۔ اور دیکھیے اللہ کیا چاہتا ہے قرآن کریم میں، اللہ نے فرما دی میں نے اپنے بندوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ آگ کا ایندھن بن جائے، میں نے تو ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ زاریات میں اللہ نے فرما دیا نا کہ میں نے تو ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنوں اور انسانوں کو۔ اب یہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ تو یہ دین امپلیمنٹ ہونے کے لیے آیا ہے۔ یعنی اب میں اصل بات کی طرف آنے لگی ہوں، یعنی یہ دین صرف مساجد تک نہیں محدود، بلکہ اس کو سیاست میں، حکومت کے ایوانوں میں، اس کو وہاں امپلیمنٹ ہونا ہے۔ اللہ کے دین کے مطابق ایک معاشرہ، ایک حکومت، ایک ملک چلے۔ یہ ہے خلافت، یعنی اس خلیفہ کی، جیسے اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، تو خلیفہ جو بنتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کو نافذ کرنا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، اور عام لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اس آیت سے کہ بھی پورے کے پورے داخل ہو جو، یعنی یہ جو رسم و رواج ہیں، یہ جو کلچرل تم لوگوں نے چیزیں بنا رکھی ہیں خود ساختہ، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو ختم کرو۔ اپنے آباء و اجداد کو اندھا دھند پاگلوں کی طرح فالو نہ کرو۔ جب کہیں گے نا یہ کام نہ کرو، بھی نہیں ہے کوئی یہ چیز حصہ نہیں ہے دین کا، تو کہیں گے ہمارے آباء تو اسی طرح کر رہے تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے پایا۔ تو اس طرح تو پھر کافروں نے بھی یہی بات کہی جب ان سے کہا جاتا ہے، سورۃ البقرہ ہی کی آیت ہے نا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے تم پر نازل کیا، تو ان کا رپلائی کیا ہوتا؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء کو پایا، تو ہم بھی وہی کام کریں نا۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں ان کے چاہے آباء کو ذرا سی بھی عقل نہ ہو اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کو پارشلی عبادہ نہیں چاہیے، کچھ کام کر لیے کچھ اس طرح رولڈ گولڈ کام نہیں چاہیے۔ اللہ کو پیور سولز چاہیے جن پر پوری طرح اللہ کا رنگ چڑھا ہوا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تمام گناہوں سے بچنے کی۔ اور دیکھیں شیطان چھوڑتا نہیں ہے، شیطان نے تو کہا ہے نا قرآن کریم میں کہ میں دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، اوپر سے نیچے کا، ہر طریقے سے آ کے ورگلاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا گناہ کی طرف وہ ایسی لذت دلاتا ہے نا انسانوں کو کہ وہ بس اسی طرف بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ انسان خطا کار ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ بہترین وہ ہیں جو پھر توبہ کرنے والے ہیں۔ تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، غلطیاں ہو جائیں گی، ہوں گی، یہ حدیث میں بلکہ ہے کہ ہوں گی، خطائیں تم کرو گے، لیکن اللہ کو توبہ کرنے والے بے حد محبوب ہیں، اور وہ تواب ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خطاؤں سے پاک ہو تو پھر فرشتے ہیں۔ اللہ نے کہا مجھے پتہ تم خطائیں کرو گے، لیکن کیا اللہ فرماتا ہے کہ بندو میری طرف پلٹ آؤ اور مایوس نہ ہو، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا، ایک بار سچے دل سے توبہ تو کر لو۔ اور اب اس کے باب میں، توبہ کے باب میں اتنی احادیث ہیں اور استغفار کے جو فائدے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں دن میں۔ اگر خیر البشر، معصوم نبی، سید الانبیاء، لیڈر، تمام نبیوں کے لیڈر، اگر وہ 100 بار استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور پھر اس کے فائدے کیا ہیں استغفار کے؟ اللہ مال و دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ سورہ نوح پڑھیے، سورہ نوح میں بات آتی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارشیں بھیجے گا تمہارے لیے۔ بارش پانی، نہیں، پانی ہی پیداوار ہے اصل میں، پانی ہوگا تو فصلیں اگیں گی، پانی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ تمہارا مال و دولت میں فراوانی کرے گا، پراسپیرٹی ملے گی، اولاد میں اضافہ ہوگا۔ بے اولادوں کے لیے بھی یہی بات آتی ہے نا، استغفار۔ پھر اسی طرح اللہ عذاب سے بچا لے گا۔ سب سے بڑی بات اللہ نے قرآن میں فرما دی ہے کہ تم میں سے جو بھی استغفار کر رہا ہوگا میں اس پر عذاب نہیں آنے دوں گا، اس پر عذاب نہیں آئے گا۔ یعنی بے شمار فائدے ہیں استغفار کے، ون آف دیم کے یہ کہ عذاب نہیں آئے گا، دنیا کی فراوانی، سہولتیں، کاروبار میں اضافہ، اولاد، اور اس کے ساتھ ساتھ
کہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا. تو اگر اللہ کا عذاب نہ آئے تو یہی تو چاہیے. تو یہ ہیں توبہ استغفار کے فائدے. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَإِن زَلَلْتُم پس اگر تم پھر بھی غلطی کر جاتے ہو، لغزش میں پڑ جاتے ہو، بعد اس کے کہ تمہارے پاس کھلی ہدایتیں آ گئی ہیں، بینات اللہ کی واضح اور روشن نشانیاں، یعنی قرآن کریم، یعنی اس کی آ جانے کے بعد اللہ نے دے دی ہے نا ہدایت. ہم نے مانگی ہے ہدایت، اللہ نے دے دی ہدایت کہ یہ لو، یہ ہے ہدایت کا ذریعہ، اس کو پڑھو سمجھو اور اس پر عمل کرو. اب اگر اس کی آنے کے بعد بھی کوئی سیدھی راہ نہیں پکڑ رہا تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی وہ زبردست طاقت رکھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اپنے جو مجرم ہیں ان کو سزا کس طرح اس نے دینی ہے. اور پھر اس پیج کی لاسٹ آیت ہے جی هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یعنی کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں، یعنی اس چیز کا وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سایوں میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں تو کام تو پھر اینڈ تک پہنچ گیا، پھر تو کام ختم ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یہ الفاظ بڑے ہی غور کرنے کے قابل ہیں، بڑی زبردست بات اس میں آ رہی ہے. کیا دیکھیں ایمان کیا ہے؟ پہلا رکن توحید، ٹھیک ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اللہ کو ماننا. اور اسی طرح جب ہم سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا بات آتی ہے؟ پہلی چیز کیا آتی ہے؟ دیکھیں اللہ نے کہا ایک کتاب آئی ہے ہدایت دینے کے لیے کن کو؟ متقین کو. ٹھیک ہے، اب وہ لوگ ان ایمان کے لیے سب سے جو پہلی بات کر دی گئی، جو پہلی چیز ہے ویری فرسٹ، وہ کیا آ رہی ہے کہ وہ بلیو کرتے ہیں یؤمنون بالغیب. دے بلیو ان انسین، انسین پر وہ بلیو کر رہے ہیں. بھی معاملہ ہی سارا انسین پر ہے، بن دیکھے. ٹھیک ہے، ایک ہی چیز یہاں پر آ رہی ہے. سب سے پہلی بات یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی بات کہ وہ غیب پر ایمان. سب سے پہلا کام ہی ہے، جب ایمان آئے گا غیب پر تبھی کوئی آگے سلسلہ چلے گا نا. پھر تو آگے اعمال کی بات کی گئی ہے، یقیمون الصلاۃ کہ وہ اب نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ خرچ بھی کر رہے ہیں. بھی پہلا تو آپ کسی چیز پر آپ کا دماغ ٹھک جائے گا، سیٹ ہوگا آپ کا ہارٹ اور آپ کا مائنڈ. ہاں بھی یہ ہے تھیوری، اب میں نے یہ کہا، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں نے یہی کام کرنا ہے، مجھے اس پر یقین ہو گیا، دل نے یقین کر لیا، ٹھک گیا دل، اچھا جی اب میں اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ کام کروں گی. ٹھیک ہے جی، پھر بات یہی بات ہو رہی نا. سب سے پہلی چیز یؤمنون بالغیب. اب بالغیب میں کیا صرف اللہ ہی آ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، انبیاء کرام، فرشتے، کتابیں، جہنم، جنت، اور پھر یوم الآخر یعنی جو آخرت کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ، اس کے بارے میں بھی ہم بس پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کب آنے کا. یہ سب ان سین پر ہم بلیو کر رہے ہیں، معاملہ ہی ان سین پر ہے، بن دیکھے کا معاملہ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ کس چیز کے انتظار میں ہے کہ میں ان کے سامنے آ جاؤں، پھر تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. بھئی ایمان تو ان سین پر ہی تو رکھنا ہے. اگر اس ہستی کو سامنے دیکھ لیا پھر تو بات ختم. اسی طرح سورۃ الحجر میں کیا بات آتی ہے ان کافروں کے بارے میں؟ آیت نمبر 14 اور 15، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کافروں پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی کیا کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی، یعنی ہم پر تو کوئی جادو ہو گیا. یعنی بات یہ کہ اگر آسمان کے دروازے کھل جائیں، یہ اوپر بھی چڑھ جائیں اور ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو بھی نہ اللہ پر ایمان لائیں، نہ ہی رسولوں کی تصدیق کریں، نہ ہی رسولوں کو مانیں. یعنی یہ حال ہے ان کا. یعنی وہ رب خوب جانتا ہے کہ جنہوں نے ایمان لانا ہے اور جو اسی پر مریں گے. جیسے سورہ غافر کی آیت نمبر 6 میں بات آتی ہے وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. یعنی اللہ نے کلمہ حق جو ہے نا وہ ثابت، اللہ کا بات پوری ہو گئی ہے کہ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے وہ اسی میں ہی جائیں گے، وہ نہیں بلیو کریں گے. اب اللہ یہاں پر کہہ تو رہے ہیں کہ اگر میں ان کے سامنے خود بھی آ جاؤں گا تو یہ یقین نہیں کر رہے کہ ہاں اللہ ہے. پھر اسی طرح سورہ زمر میں بات آتی ہے آیت نمبر 81 میں کہ جب کافروں کو جہنم میں لے جایا جائے گا تو اس کا جو گارڈ ہوگا جہنم کا وہ کہے گا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں ڈرانے کے لیے، جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں اس دن سے ڈراتے
تو وہ کہیں گے ہاں، قالو بلا، کیوں نہیں، ولیکن، ہاں یعنی رسول آئے تھے، انہوں نے ہمیں ڈرایا تھا، سب بتایا تھا، لیکن کیا ہے، کل حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، یعنی کلمۃ العذاب حق ہو گیا کافروں پر، تھا کہ انہوں نے کفر ہی کرنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئی جی کہ اللہ ہی نے اگر فیصلہ کر دیا ہے کہ انہوں نے تو کافر ہی رہنا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں، اللہ نے فری ول دی ہے جنوں اور انسانوں کو، ہیومن بینگز اور جو جن ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو جو نیشنز ہیں ان کو اللہ نے فری ول دی ہے، یعنی آزادی دی ہے، تم اپنی آزادی سے چوز کرو، تمہارے لیے دو راستے کھول دیے ہیں، یہ ایک راستہ ہے اور ایک دوسرا راستہ ہے، حق کا راستہ اور جھوٹ کا راستہ، اب دیکھو تم اس میں سے کون سا راستہ چوز کرنا چاہتے ہو۔ لیکن اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں اللہ کی، دیکھیں اللہ نے فرما دیا نا کہ آسمان پر اس قدر تعداد ہے فرشتوں کی کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اس قدر فرشتے موجود ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی مخلوق جو ہیں، کریچرز جو جانوروں میں سے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ماں جو فی السما، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے، کیا کچھ نہیں ہے زمین پہ، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کس چھوٹے سے چھوٹے انسیکٹس کو، اور پتہ نہیں اتنا کچھ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جو نیکڈ آئی سے بھی نہیں دیکھے جاتے، تو اللہ ہر کسی کو، اللہ ہی ان کو پال رہا ہے، اللہ پالنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سب کا دین اسلام ہے، ان کا سب کا دین کیا ہے، دین اسلام، وہ اللہ کے اوبیڈینس میں، اللہ نے ان کو فری ول نہیں دی، اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات، دا بیسٹ کریشن، دا بیسٹ ان کو بنایا۔ جنوں کو بھی اللہ نے دی ہے فری ول، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے لیے سورہ رحمان میں یہی بات آتی ہے ان کے لیے بھی، کہ ان کو بھی اللہ جنتوں میں داخل کرے گا، ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، جنتوں میں داخل کرے گا، ان کے لیے بھی درجات ہیں، ان کے لیے بھی حوریں ہیں، ان کے لیے بھی فواکہ کثیرہ، یعنی کہ فروٹس، اللہ کی بلیسنگز ڈھیروں ڈھیر، تو دو طرح کے درجے سورہ رحمان میں آپ پڑھتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر اسی طرح اللہ یہ بھی فرماتے ہیں، سورہ شورا میں بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ، اور کئی جگہ پر یہ آئی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک میں سے سورہ شورا کی مثال آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ اس میں کیا بات آتی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو ایک ہی نیشن بنا دیتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ آیت نمبر 8 ہے، آیت نمبر 8، ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو ایک جیسا ہی سب کو مسلمان بنا دیتا، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہی بات کہ اللہ نے انسانوں کو چھوٹ دی، ٹھیک ہے، بھی دو راستے اختیار کرو، اور یہ زندگی ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ٹیسٹ ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہے وہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہے، یعنی اب جنہوں نے، اب زبردستی نہیں اللہ کر رہا، بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے کہنا دین میں زبردستی نہیں ہے، میں زبردستی نہیں کھینچوں گا، تم اپنی خوشی سے آؤ، اپنی ول سے آؤ، اور ایسا ہے کہ دیکھیں اب آنکھوں دیکھی مثالیں ہیں کئی، کہ 80 سال 70 سال کے کوئی بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور تب ان کو اللہ اسلام کی توفیق دے دیتا ہے، دیکھیں ذرا، یعنی جس نے جانا ہے جنت میں، اللہ نے اس کو لے ہی جانا ہے، جس کی قسمت میں ہوگا، کیونکہ اس کا دل اندر سے، جس کا دل اندر سے پاک ہوگا نا، وہ پاکیزگی کی طرف وہ طلبگار ہوگا، وہ چاہتا ہوگا کہ مجھے وہ چیز ملے، ہو سکتا ہے اس کو ایسے حالات میسر نہیں آ رہے ہوں گے اس کے جو زندگی کے، اس کو وہ چیز مل نہیں رہی ہوگی، لیکن اس کے اندر وہ چیز موجود ہو، تو جب ہی جیسے کوئی اس کو دعوت دے گا ایمان کی، تو وہ اس کو قبول کر لے گا، اور پھر سارے کے سارے گناہ معاف، سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے کہ جس نے جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، سوائے قاتل کے، کیونکہ اس کو جو اس نے قتل کیا ہوگا کسی کا، اس کو اس پر فدیہ دینا ہوگا، باقی اس کے تمام گناہ معاف، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ رہی ایک پیج کی تفسیر، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان و تقوی میں خوب اضافہ کرے، ہمیں نیک اعمال کی طرف راستہ دکھاتا جائے، آمین یا رب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔